बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जिस माशरे में 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नौजवान हों और ये 18 से 30 साल की उम्र के लोग जो हैं वो हों, और उस माशरे में इन नौजवानों की तरबियत के लिए, इनकी अखलाकियात के लिए अगर कोई आइकॉनिक विज़न ना हो, कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी ना हो या कोई मयार ना बनाया गया हो, तो मेरे ख़्याल में फिर बहुत बड़ा ज़िम्मा जो है वो उन लोगों के कंधों के ऊपर आएगा जो ज़िम्मेदार हैं एक उम्मीद दिलाने के या एक अखलाकी रोड मैप बनाने के नौजवानों के लिए, जो कि मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पे हमारे अभी जब पिछले इलेक्शन हुए तो सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह नज़र आया, लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी आपको वर्बली सड़कों पे नज़र आया और जो सोशल मीडिया पे नज़र आया, वो यकीन ही नहीं आता था कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तानी नौजवान हैं। ये जो आलम हमने एक नया सिनेरियो, एक नया पैराडाइम क्रिएट कर दिया कि बदतमीज़ी भी अब जो है वो आपकी अखलाकियात का, ये लफ्ज़ भी कितना बुरा लगता है, आपकी अखलाकियात का हिस्सा बन गया है। इसका ज़िम्मा किसके सर है और इसका तदारत जो है वो कैसे होगा? इंतहाई मोहतरम मेरे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी भाई होंगे इंशाअल्लाह ताला अभी कॉल पे ऊपर। अल्लामा हिशाम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर ज़करिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ समिया रहीला आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा मैं पहले ताहिर भाई को बीच में शामिल कर लूँ क्योंकि वो कॉल पर है। ताहिर भाई, ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दरमियान आपको नज़र आया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, अब तो खैर गलियों मोहल्लों सड़कों पर भी हमें एक रुझान ऐसा नज़र आता है जिसमें हिजाब नहीं है। अब वो जो हया का पर्दा हो सकता था गुफ्तगू में, एनालिसिस में, तज्ज़िये में, अब वो हमें शायद एक माजी का हिस्सा लगता है। आपको लगता है कि ये सियासी इख्तलाफात इसकी वजह बने या क्या 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 हुआ क्या? बिलाल भाई, अगर हकीकत देखें तो 2013 में जो सियासी तौर पर हम देखते हैं ना, बदतमीजी का दौर शुरू हुआ या बेहूदगी का दौर शुरू हुआ, तो उसको 2012-13 में आपको मिलाना होगा कि जहां पर पहले था, मैं ये नहीं कहता पहले नहीं हुआ, IGI के दौर में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हुआ तो और भी चीजें होती रही, लेकिन जो ओए और गाली शुरू हुई वो 2013 के धरनों से शुरू हुई। और फिर उसके बाद सब ने ये समझा कि यही रास्ता इख्तियार करना है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हमारे यूट्यूबर और ये सोशल मीडिया पे पैसे मिलने शुरू हो गए, और उसमें ये हुआ कि जो जितनी बड़ी गाली देगा, जितना बड़ा झूठ बोलेगा, जितनी बड़ी अफवाह सामने करेगा, उतना ही ज्यादा बिकेगा। तो मुआशरती हदूद जो हमारी थी वो टूटती चली गई और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, ना हुकूमत की तरफ से रहा ना सोसाइटी की तरफ से। अल्लामा साहब, इंडिया में भी इलेक्शन होता है, बांग्लादेश में भी इलेक्शन होता है, नेपाल में भी इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी इलेक्शन होता है, वहां भी इख्तलाफात सियासी हैं तो इलेक्शन हो रहे हैं ना। लेकिन ये तूफान बदतमीजी किसी और इस्लामी मुल्क में या गैर इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं होता? ये हमने क्यों एक वजीफा बना लिया अपना? इसलिए नहीं होता कि वहां पर अगर कोई ऐसी अफवाह साजी करेगा, तूफान बदतमीजी करेगा तो कानून की पकड़ में आएगा। वहां कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा कि आजादी सहाफत को खतरा हो गया, आजादी इजहार राय को खतरा हो गया। वहां कोई नहीं आएगा कि जनाब ये दीन को खतरा आ गया या सियासत को खतरा आ गया, जमहूरियत को खतरा आ गया। वहां पर कानून के मुताबिक डील होगी। यहाँ पर तो आप किसी को हाथ ही नहीं लगा सकते। आप देखते क्या हो रहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर, कोई जिसके बारे में आप अल्लामा साहब जो बोलता है वो अंदर होता है, उसको ट्रेस आउट करके पकड़ा जाता है, उसका पेज बंद किया जाता है, उसके वो जो ट्वीट्स होते हैं उनके ऊपर पकड़ा जाता है। ये तो नहीं कि कानून नहीं लग रहा। ये 2 या 4 होंगे, 10 होंगे, लेकिन अभी आप चले गए यूट्यूब। लेकिन ताहिर भाई, डंडा अखलाक नहीं पैदा कर सकता। नहीं, लेकिन कानून जो है वो रवैया भी दुरुस्त कर सकता है। कानून जो है वो इखलाक तो बाहर पैदा करना, ये तो या टीचर का काम था या माँ बाप का काम है मुआशरे के अंदर जो है, लेकिन जो कानून है वो मुआशरे की हदूद जरूर कायम कर सकता है। अगर कानून कायम हो और उसके बाद बताओ पनिशमेंट मिलेगी। इन बदतमीजियों को जो हवा दे रहा हो, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो कुछ और हो, क्या उनकी कोई सजा मुतय्यन नहीं है कानून में? बिल्कुल
یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف کرنے والا نہیں، کرنے والے کی سرپرستی کرنے والے کے لیے بھی سزا ہونی چاہیے. اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اسے کوئی چھوٹا، آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا وہ چند بیچارے چھوٹے موٹے لوگ قابو آ جاتے ہیں، بڑے افواہ ساز جو ہے ان پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 3 دن پہلے آپ کو لاہور میں نظر آ گیا کہ یہ جناب ہو رہا ہے، کوئی ایکشن ہوا، کوئی آپ کو کہیں الیکشن کمشنر نظر آیا، کہیں کوئی پرچہ درج ہوا، کہیں تو بندے پکڑے گئے. وہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ تو پھر نوجوانوں کا قصور تو کوئی نہ ہوا نا علامہ صاحب، نوجوان تو بڑوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. سر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری جو نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کا سبب ہم ہے، اس کا سبب وہ نہیں ہے. میں نے اس کو صحیح سمت دی نہیں ہے. مجھے تو گالی دیتا ہے، میں اپنے نوجوان کو کہتا ہوں 4 گالی دے کر آؤ تاکہ تم اس سے زیادہ دو. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیڈروں کا اس ماشاءاللہ توجہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو گالی دیتا ہے اس کو زیادہ پرپوز کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں. تو اگر آج آپ نے کسی کو ٹھیک کرنا ہو اور کسی کو پیغام دینا ہو ہدایت کا، یا کسی کو واز کرنا ہو، یا کسی کو خطبہ دینا ہو، تو وہ تو پھر سیاست دان ہوں گے نا، یا ریاست دان ہوں گے. نوجوان بیچارے تو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو بڑے کریں گے وہی چھوٹے کریں گے. بات یہ ہے کہ اور بڑوں میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. میں تو مان رہا ہوں اپنی ناکامی، ہم مان رہے ہیں اپنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے اس سے بڑی نہیں ہیں. اگر آپ بڑے آپ قصوروار ہیں، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس سمت میں ڈال دیا ہے، روک نہیں پائے ہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد بندی کرنی ہوگی. اگر نہیں کریں وہ کیا حد بندی ہوگی علامہ صاحب؟ وہ حد بندی کیا ہوگی؟ حد بندی یہ ہے آپ کو اپنی حدود میں اپنی جو اخلاقیات ہیں، آپ کے جو قانون ہیں، آپ کے جو رویے ہیں ان کو درست کرنا ہوگا. وہ بڑوں کو بھی کرنا ہوگا اور چھوٹوں کو بھی کرنا ہوگا. اگر بڑوں کو کریں گے تو چھوٹے ٹھیک ہوں گے. اگر بڑوں کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، آپ دیکھا نہیں آپ کے پروگراموں میں سیاسی قائدین ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مارتے نظر آتے ہیں، گالی دیتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے نام بگاڑتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے. اب یہ غدار اور کافر اور یہودی اور مسلمان یہ تو عام روٹین بن گئی ہے. لیکن کافروں کا رواج سیاستدانوں نے تو نہیں ڈالا نا، غدار کا ڈالا ہوگا، کافروں کا تو آپ نے ڈالا ہے نا. بھائی جان جس کا بس چلا ہے، ابھی الیکشن میں بھی دیکھ لیں، میں آپ کو 1988 میں لے جاتا ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف فتوے کس نے دلوائے تھے مولویوں سے؟ کون تھا اس کو پبلش کرنے والا؟ مولوی بیچارے بہت ہی معصوم ہیں، جو کہتا ہے فتویٰ دے دیتے ہیں. اسٹاف کے فتوے کس نے دلوائے تھے؟ یہ سارے فتوے دلوائے جا سکتے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، مولویوں سے فتوے دلوائے جا سکتے ہیں؟ بالکل دلوائے جا سکتے. یہ نہیں کیا یہ نہیں فتوا آیا کہ بے نظیر بھٹو کو جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کہاں ہے شریعت میں؟ کیا نواز شریف صاحب کو گستاخ کا فتوا پچھلے الیکشن 2018 میں چلا کہ نہیں چلا؟ تو علامہ صاحب ہم نے تو عورت ہی حاکمیت کے اوپر بھی فتوے آپ لوگوں سے سنے، پھر اس کو بھی قبول کیا آپ لوگوں نے. میرا تو اس میں نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے، وہ ابھی موضوع نہیں ہے، اس پر بھی بات کر لیں گے. کس کی تاریخ تھی جو عورت کی سربراہی کے خلاف تھی؟ کیا اسامہ بن لادن نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے؟ کیا اسامہ بن لادن خود ان علماء کنونشن میں کانفرنس میں آگے باہر نہیں بیٹھتے تھے جو عورت کی سربراہی کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی IDI اور متحدہ علماء کونسل کے نام سے؟ بھائی جان یہ سلف سچ ہے، ہمیں بولنا چاہیے، تب ہماری نسل ہماری طرف راغب ہوگی. اگر ہم جھوٹ کے اور درمیان میں کھیلیں گے تو یہ پھر وہی بے نظیر جب دوسری مرتبہ آئی تو وہ موومنٹ کدھر چلی گئی تھی عورت کی سربراہی بس؟ جب دوبارہ بے نظیر وزیر وہ کہتے ہیں وہ فتووں سے رجوع کر لیا تھا، وہ فتووں سے رجوع ہو گیا تھا. یہ بھی تو بڑی آسانی ہے نا، جب جی چاہتا ہے فتویٰ آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے رجوع ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ جو چوکوں چوراہوں میں سلسلہ ہے یہ آپ کو ختم کرنا ہوگا. اپنی نوجوان نسل کے سامنے سچ بولنا ہوگا. جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے یہ نسل آپ کی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اس کے پاس اس وقت یہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاں چاہے جو چاہے دیکھتی ہے سنتی ہے. آپ کو سچ کہنا ہوگا، حقیقت کہنی ہوگی، تسلیم کرنا ہوگا. ہم معاشرے کے اندر جو اخلاقی انحطاط آ رہا ہے اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہے. ہمیں اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے. علامہ صاحب آپ کا پیغام آ گیا. سمیع آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا آپ کو سچ بولنا ہوگا. مولویوں سے فتوے دعائے جا سکتے ہیں، مولوی اپنے فتووں سے رجوع کر سکتے ہیں. جب آوا کا آوا ہی جھوٹ بول رہا ہے تو نئی نسل جو ہے
وہ سچ اور جھوٹ میں جب فرق دیکھتی ہے تو اس گیپ کو میں کہتا ہوں بدتمیزی. وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کمال ہے, ایک طرف یہ فتوے دے رہے ہیں, دوسری طرف یہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو بدتمیزی کو, بد اخلاقی کو آپ باقی ممالک میں نہیں دیکھتے کیونکہ وہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے. جھوٹ پکڑنا بڑی مشکل بات ہے کہ جھوٹ نہیں ہے. تو یہ ریاست کا قانون بنے گا, ممبر کا قانون بنے گا, کس کا ذمہ ہوگا کہ وہ اس نسل کو, جو 60% بچے ہیں اس ملک کے, وہ برباد نہ ہوں. بلال بھائی بہت اہم ٹاپک ہے, اور میں بات کا آغاز اس بات سے کروں گی کہ معاشرے 2 طریقوں سے سنورتے ہیں ان کے رویے, ایک خوف خدا سے اور ایک خوف قانون سے. اوپر سے یہ موبائل آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آئیڈیلز جو رہنما تھے وہ بھی چلے گئے. میں اپنے بچپن میں اپنے والد کو دیکھتی تھی, مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھتی تھی, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ ان کے والد محترم علامہ احسان الہی, بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے علماء. اچھا, وہ ان کی جو ان کا جو اختلاف بھی تھا نا, تو وہ مخالفت نہیں ہوتا تھا. کہاں گئے؟ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو تربیت تھی اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, انہوں نے ہماری تربیت کی. ہماری جو جنریشن میں جو ہم اپنے نئی جنریشن کو تربیت دے رہے ہیں, وہ ہم ان کو خود بتاتے ہیں کہ تم اس طرح سے بولو, اس طرح سے جلسوں میں بیہیو کرو. ان کو تقریروں میں بھی ہم کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے سوشل میڈیا میں سامنے لوگ نہیں ہوتے, وہ کوئی اور یعنی فیک ناموں سے, فیک اکاؤنٹ سے جو کردار کشی. اور مجھے کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی ہوں کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, تو ہم وہ دیکھ نہیں سکتے, خود نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہماری اس پاکستانی قوم کا جو اخلاق ہے, یہ جو کردار ہے, ان ٹرینڈز کے ناموں سے انسانوں کو الٹی آنے شروع ہو جاتی ہے. میں اس پہ تف تو کر سکتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں ٹرینڈ نہیں دیکھ سکتا, لیکن میں اس کی کاز کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, یہ جو بیہیویئر ہے نا, ان کو متون کرنا تو بڑا آسان ہے. نوجوان بدتمیز ہو گئے ہیں, لوگ جذباتی ہو گئے ہیں, افواہیں ہیں. اس کے پیچھے دیکھیں جو سوشل سائنس ہے, سرٹن فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو رٹو طوطے بنایا, ان میں انالیٹیکل پاور نہیں ہے. دیکھیں, انفارمیشن کو نہیں روک سکتے, دس از انفارمیشن ایج, ٹھیک ہے, ہیوج انفارمیشن آپ کے موبائل پہ آ رہی ہے, نیٹ پہ آ رہی ہے. اب اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہوگی انفارمیشن کا انالیسس کرنے میں, تو پھر جس طرح کی مرضی, وہ تو بالکل ایسے ہے نا جیسے کہا کہ شیپس ہیں, دے آر رننگ ٹو, جیسے کہتے ہیں سلاٹر فار بینگ سلاٹرڈ, ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک بھیڑ چال جسے کہتے ہیں. ایشو یہ ہے, مجھے آنیسٹلی بتائیں سب ویورز بھی, آپ بھی, کیا ہم نے اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے, خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو یا مذہبی تعلیم ہو, کیا ہم نے رٹا ماڈل نہیں گزشتہ 70 سال سے ہم نے رٹے کو پریفر کیا نا, اس کو ریوارڈ کیا, ٹھیک ہے. اب اس سے ایک رٹو طوطے نکل رہے ہیں, تو وہ تو ان بھیڑوں کی طرح ہے, وہ تو ان شیپس کی طرح ہے, جہاں ایک گئی پیچھے بھی بھاگنا شروع کر دیا. ہمیں کیوں اب پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا کیا درا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم آج کل کیا کرتے ہیں, نیریٹو کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیانیہ پہ سارے لگ گئے. تو کہاں ہم نے اپنی ایجوکیشن کو کریٹیکل ایجوکیشن بنایا ہے, کہاں ہم نے اپنی یوتھ کی کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے, کہاں ہم نے اپنی عوام کو سائنٹیفک ایویڈنس اکٹھی کرنی اور اس کا تجزیہ کرنا. دیکھیں, ہمیں کوئی ایک بات بتا دیتا ہے نا, یہ اسٹیٹسٹکس ہے, ہلا کوئی نہیں دیکھتا کہ یار یہ ہے بھی کہ نہیں, کے پیچھے ہے بھی کہ نہیں, نمبر ایک بات. اور جیسے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اس کو مثال کے طور پہ یہ ہم چاروں لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے دور میں, میں جب ایم اے میں پڑھتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں فلانا ملک فتح کر لینا ہے, یہ کرنا ہے, ہم بھی بڑے جذباتی نعرے لگاتے تھے, ٹھیک ہے. کسی نے اس پہ تجزیہ نہیں کیا کہ کیا ہم میں یہ کرنے کی صلاحیت ہے. اب ہم بٹر فروٹس, لیکن ہم نے تو ایمان کے زور پہ کرنا تھا نا. جی, تو ہر چیز ایمان کے زور پہ کر رہے ہیں نا آپ, بغیر کسی شہادت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر اس بات کا
انالیسس کیے کہ کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے. تو اگر ہم اس طرح کریں گے, اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہم مانتے نہیں ہیں. کیوں کہ مثال کے طور پہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے قانون, کون سا قانون ہے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, انفارمیشن کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت اب انفارمیشن نہیں روک سکتی. یہ انالیسز روکیں, اس کا کیپیسٹی ڈیولپ کریں فرد میں کہ وہ اس کا تجزیہ کرے اور فیکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرے. وقفہ لینے دیں, بات بڑی خوبصورت ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ انفارمیشن کو لے لیکن اس کا تجزیہ بھی کر سکے. یہ بات جو ہے یہ ایک رٹو طوطے کے اوپر آ کے ختم ہوگی. تو کیا ہم نے اپنے نظام تعلیم میں سے وہ رٹو طوطے نہیں نکالے جن کو کہ ہم نے پھر ریاست بھی دی اور ممبر بھی دیا؟ واپس آتے ہیں, علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب پہلے تو معذرت, میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں ٹائم نہیں بالکل دے سکا. میں حضور اقدس, یہ اگر رٹا لگا کے انالیسس کی کیپیسٹی سے ہم دور چلے گئے اور یہ ہم کئی دہائیوں میں گئے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنا نظام تعلیم بدلنا چاہیے تھا وہ مدرسے کا تھا, اس کے بعد میٹرک کا تھا, پھر ہمیں کیمبرج سسٹم کی طرف جانا چاہیے تھا یا اے او لیول کی طرف جانا چاہیے تھا. ہم آج بھی اس طرف سے مکمل نہیں جا سکے, آج بھی ہم پارشلی جاتے ہیں, مکمل نہیں جاتے. تو پھر یوتھ تو اس بارے میں بالکل ہی کیا کرنا چاہیے, معصوم ہوئی نا, اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا کہ وہ بدتمیز ہے. انہوں نے آپ کو بدتمیز دیکھا, مجھے بدتمیز دیکھا, وہ بدتمیز بن گئے. ان کے خیال میں یہی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بہت سی باتیں ہوئی ہیں, میں ان کے اندر کچھ اضافہ کر کے انشاءاللہ آپ کے مین سوال کی طرف آتا ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ یوتھ نے جو دیکھا وہی وہ کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک عربی کا محاورہ ہے, الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جو بڑوں کو کرتا دیکھیں گے, اگر ان کا کوئی سیاسی لیڈر جو رہنما مقتدا پیشوا جو زبان بولے گا وہی وہ زبان بولنا پسند کریں گے. تو ایک چینج یہاں سے بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ مثال ابو جہل پہ لگائی جا سکتی ہے, یہ باقیوں پہ نہیں لگائی جا سکتی. پاکستان کے سیاستدانوں پہ لگا لیں. اگر کوئی مہذب ہوگا تو اس کے فالوور مہذب ہو جائیں گے, اگر کوئی بدتمیز ہوگا اس کے فالوور بدتمیز ہو جائیں گے. ہم نے معاشرے کو صحیح کیسے کرنا ہے, ابھی آپا نے 2 لفظ بولے ہیں جس کو بڑے ہم نے اگنور سمجھے کر دی ہے. کوئی بھی معاشرہ, یہ کہ سارے طالب علم جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, کوئی بھی معاشرہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 بنیادیں ہیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی آفٹر ڈیتھ اور ایک لا آف لینڈ. آپ نے کہا خوف خدا یا قانون. تو جو طاہر اشرفی بھائی نے بات کی ہے نا کہ ڈیفیمیشن کے قوانین ایسے ہونے چاہیے, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قوانین انفارمیشن کو روکنے کا رائٹ تو نہیں ہے, لیکن کیا ہم نے وہ قوانین بنا لی ہیں کہ ہم بھی اگر سو کریں کہ فلاں بندے نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے گالی دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے, اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے؟ تو قانون سازی بھی ایک پہلو ضرور ہے. اگر اچھی قانون سازی ہو تو بدتمیزی رک سکتی ہے. دوسرا جو پہلو ہوتا ہے خوف خدا کا, وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا سکول مدرسہ, اچھا تربیت کے جو ادارے ہیں نا وہ صرف ممبروں میں حرام نہیں ہے, وہ ماں کی گود بھی ہے, وہ سکول کے ٹیچرز بھی ہیں, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں, وہ آپ کا میڈیا بھی ہے. اگر آج ہی میڈیا اس بات کو پروموٹ کرنا شروع کرے, میں دکھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بات آئی ہے بدتمیزی کی, ٹونٹ کی, طنز کی, تحقیر کی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک آرٹ ہے بلال بھائی, آرٹ بن کے بک رہا ہے 20 25 30 سالوں سے. ذلیل کرنا, ذلیل کر. چلیں آپ اپنا بچپن اور میرا بچپن دیکھیں. ہمارے بچپن میں اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے, ان میں جو تذلیل تحقیر کا معیار تھا وہ آج اور اس کا آپس میں موازنہ کر لے, وہ ایک تنزیہ اور عمدہ گفتگو ہوتی تھی. آج تذلیل کرنا ایک آرٹ نہیں بن گیا. آج جس چیز گندی جگت جو ہے وہ مزہ ہے. آپ بات سنیں, اور تذلیل کرنا, تحقیر کرنا, کسی کو کالا کہنا, کسی کو نیلا پیلا گندی گالیاں نکالنا, اور یہ بات فیکٹ ہے, یہ بات فیکٹ آپ اٹھا لیں. اس وقت یوٹیوب کے اوپر جو طاہر شرفی صاحب نے کہا نا, یوٹیوب کے اوپر جو جتنا بڑا بدتمیز ہے اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور اس کو اتنے زیادہ انکم آ رہی ہے. تو پھر یہ ہمیں سب کو بھی تو اچھا یہ سارا کا سارا ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی بڑا بدتمیز ہے, وہ لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کے پیسے کما رہا ہے. اب یہ بات صرف پاکستان کے بچوں کے لیے تو سچ نہیں ہے نا, یہ دنیا جہان کے بچوں کے لیے سچ ہے. تو یہ صحرا ہمارے سر کیوں ہے؟ دیکھیں جتنی بھی دنیا ہے نا اس میں وہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی کر رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگ اس کا اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کا اتنا 3rd کلاس اس کا ورژن آ گیا ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ انسان بالکل اس کے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے کبھی کبھی
کہ یعنی اس طرح کی مخلوق بھی وہ اسفل سافلین نظر آتے ہیں, وہ انسان نہیں نظر آتے, جو ان کی گفتگو ہے, جو ان کا کردار ہے. لیکن ہم نے آج یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ سیاسی اختلاف کو طوفان بدتمیزی میں کیوں وہ کر دیں, اور ہم اپنے جو یوتھ ہے, جو ایک وہ کہتے ہیں نا سرمایہ ہے ہمارا ایک ملت کا, اس کو اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ آیا میڈیا کی ذمہ داری ہے, ممبر کی ذمہ داری ہے, استاد کی ذمہ داری ہے, والدین کی, سب کی مل کر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس یوتھ کو جو ہمارا سرمایہ ہے ان کو ایک مہذب رخ دے. جو طوفان بدتمیزی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے برپا ہوا ہے کہ وہاں آپ فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں, آپ نظر بھی نہیں آتے, آپ کے اوپر کوئی قانون بھی نہیں لاگو ہوتا. آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, آپ سچ بولیں گے پکڑے جائیں گے, کیا کریں؟ سچ بولنا ہی جب جرم ہوگا تو ایک نوجوان آدمی کیا کرے گا؟ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم انہیں نا صحیح رخ دیں. ہم انہیں سچ بولنے سے روکتے ہیں نا, نہیں تو ایک صحیح رخ ان کو ہم سب کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی بھی, ممبر کی بھی, استاد کی بھی, والدین کی بھی, کہ ہم نے اپنے اس یوتھ, ہم نے سارا بلیم یوتھ پر نہیں ڈالنا. میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری قبول کرتی ہوں کہ میں نے انہیں ایز اے رول ماڈل ان کو وہ تربیت نہیں دی جو میں نے انہیں سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا, موبائل کے حوالے کر دیا. جو میں نے ان کی تربیت کرنی تھی وہ میڈیا کر رہا ہے ان کی تربیت. ان کو وہاں سے جو بھی مواد ملتے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سوشل سائنسز کے اس دور میں اور اس موبائل کے اس دور میں ہم سب کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس دور سے نکال کے اسے ٹائم دیں, اسے خود ٹائم دیں. ہم کہاں مصروف ہیں؟ ہم آپس کے جھگڑوں میں. بلال بھائی ایک بات میں یہاں پہ ایڈ ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے سچ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی تو میں فیک اکاؤنٹ بناؤں گا نا, تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ دیکھیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں, ذرا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سافٹ گفتگو کرتے ہیں نا. جی بالکل, ہم حقائق نہیں مانتے, بالکل سچ بھی کم. ہم نے جھوٹ کو کرنسی دی, ہم نے جھوٹ کو عزت دی, ہم نے جھوٹ کو پاور دی. رانگ نیریٹو جو ہے وہ 70 سال سے اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا, اس کو پالا, اب اس کو بھگتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے, یہ غلط ہے, اپنا اپنا سچ ہے ہر بندے کا. اور جب دیکھیں اس طرح کے بٹر فروٹس آتے ہیں نا, کہ جب آپ کے سامنے آپ کی یوتھ جو ہے وہ خراب ہوتی, تو ہم پھر بھی اپنا ایکس گرائنڈ کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے طرز فکر, اپنے اپنا فرقہ, اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایڈوانس کرنے کہ جی میں نے کہا تھا نا ایسے کریں, آپ نے نہیں نہ کیا, اب آپ ایسے کریں. اصل میں جو ہم نے اپنا پولیٹیکل کلچر قائم کیا, جو معاشرے کی بنیادیں قائم کی, اس میں سچ کو ہم نے انڈرمائن کیا اور جذباتیت کو ہم نے پرموٹ کیا. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ہم نے کوئی 30 سال پہلے مختلف قسم کی بڑی بڑی جنگیں کرنی کا جو ہے نا عزم اٹھایا, اور اس طرح کی سٹیٹسٹکس بچوں کو دی, اس طرح کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ہم نے جذباتیت کو ایز اے نیشنل سمبل یوز کیا, جذباتیت کو نیشنل سمبل بنا دیا. بھائی بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا فیلڈ ہے, کم از کم ہمیں اپنے نوجوان نسل کو یہ ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ڈفرنس آف اوپینین کو قبول کرنا چاہیے. مذہب میں نہیں کرنا چاہیے. مذہب کے اندر اگر قرآن اور حدیث کی کوئی چیز خلاف ہو وہ تو نہ قبول ہو. خلاف کی بات نہیں, انٹرپریٹیشن تو الگ ہو سکتی ہے. انٹرپریٹیشن کو تو قبول کرنا چاہیے, اس کی بات الگ ہے. تو پھر مناظرے کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام کی بات کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا. الگ نہ کریں, ریاست اور سیاست مذہب کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کی حمایت اور اس کی عدم حمایت کو آپ دین ایمان کا مسئلہ نہ بنائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ووٹ اس بات پہ مانگا جاتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے مجھے ووٹ دیں, نہ کرنا چاہیے. میں یہ اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہیے کہ کون کرے گا؟ جس نے آگاہ کرنا تھا وہی تو ووٹ مانگ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیڈر جو بھی ہے نا سیاسی, جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہے وہ نبی نہیں ہے.
بس اگر آپ یہ تھیوری اور یہ بات کہ وہ اس کی ہر رانگ ہی رائٹ ہے یا اس کا ہر رائٹ ہی رانگ ہے، میں یہ بات آپ کے علماء کہتے ہیں کہ شعبان میں 1500 روپیہ جو دے گا وہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بالکل وہ کامیاب اگر رہے کوئی گا. بندہ دعا دے رہا ہے، اب کروڑوں لوگ ہیں نا، اگر دعا کوئی دعا نہیں دے رہا ہے ہے تو وہ وہ فیصلہ اس سنا سے- رہا اس سے ہے. جو لوگ پوچھنا کہیں گے چاہیے کہ ہمیں ووٹ دینا جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے، تو میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کو کیوں سٹڈی کروں گا؟ میں آپ کو کیوں نہیں دیکھوں گا؟ جب آپ نے ایک میں خود اس کلچر کے خلاف ہوں. یہ جو میں اسی یہ کلچر ہے، ہاں یہ ہماری پاکستان کی سیاست میں یہی ہوا نا. آج نوجوان کیوں بدتمیز ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے 2 پوائنٹ آؤٹ کیے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر انہوں نے اپنے لیڈروں کو مذہبی رہنماؤں سے بھی بلند کر دیا. پاکستان میں ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا قتل، جتنی افراتفری، جتنا انتشار سیاست کے نام پہ ہوا ہے، فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور، آپ نے جو بات کی نا کہ سیاست دانوں نے جو ہے وہ قتل زیادہ کیے، مسالک نے قتل کم کیے، مسالک نے قتل اپنی حسب توفیق بڑے کیے، لیکن آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسب توفیق کیے نا، جتنا بھی پھڈا ڈال سکتے تھے وہ لسانی بنیادوں پہ تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کراچی میں ہر روز 40 لاشیں گری ہیں. جی، سیاسی بنیاد پہ گری ہے کہ مسلکی بنیاد؟ سیاسی 30 سال. اچھا ایک سیکنڈ کیا وہ زمانہ کراچی نے نہیں دیکھا جب مذہبی بنیادوں پہ بھی 40 لاشیں گرتی تھیں؟ نہ کریں. آج ہم جس پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، آج نوجوان جو ہم کہتے ہیں فوج نے جتنا ایکشن سیاست کے خلاف کیا اتنا مذہب کے خلاف بھی کیا تاکہ وہ 40 لاشیں بھی نہ گریں. آج جو قوم جس قوم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، یا نوجوان جو ایک دوسرے کو کوئی عالم دین کو ڈیزل کہہ رہا ہے یا دوسرے کو یہودی کہہ رہا ہے، آج اس معاشرے کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہے اس کی بنیاد سیاست ہے کہ مذہب ہے؟ دونوں ہیں. نہیں بلال بھائی، سیاست ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سیاست میں آیا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے چلنا اس طرح. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو مذہب رہتا نا وہ سیاست میں نہ آتا. میرا نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف جدا و دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے تو پھر رونا چنگیزی. کس بات کا؟ یہ بات تو ہم مانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سیاسی لیڈر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سیاستدان. ہاں، تو اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گالی بھی نہیں دیں گے. جب آپ کہیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی ذات کی. میں اگر کوئی بات کروں نا دین کی، جو خان صاحب کے حامیوں کو ناپسند ہے وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں. اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو نواز شریف کو پسند ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. معاشرے میں یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ کا ہر فیصلہ درست ہے، کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ تقسیم آپ نہ کریں. یہ علماء پہ لگتی ہے بات. ہاں مذہبی لوگوں پہ بھی لگتی ہے، لیکن وہ کیونکہ آپ نے پروگرام یہ نہیں رکھا، اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں پروگرام. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ رائے حق دیں کہ وہ اپنی پسند کا سیاسی لیڈر چن لے. اگر لوگوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے مذہبی سیاسی لیڈر بھی چن سکیں. لا اکراہ فی الدین، یہ تو اللہ نے قرآن میں. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی مذہبی اگر سیاستدان ہے تو اس کو برا نہ کہا جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حق ہر ایک کو دے دیں کہ اپنی پسند کا سیاسی لیڈر. مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نا، تو مذہب نہ ہے نا سیاست. بلال بھائی، ہم اس پروگرام میں بہت باتیں نہیں کر سکتے نا، ورنہ تو بہت ساری چیزیں. ہاں، آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اتنی بات ہم کریں. ہم انشاءاللہ باقی سوشل میڈیا پر ہم بھی کریں گے، لیکن جو ادھر نہیں کر سک رہے. لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمیں یوتھ کو بلیم نہیں کرنا، لیکن اخلاق کی حدود میں جو بات چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے زمانے میں ہمارے لیے رول ماڈل بہت ہی بہترین تھے، اور اب رول ماڈل ہم نے اپنی یوتھ کے لیے بہترین رول ماڈل نہیں بنائے، اور ہمیں اس کو ضرور یعنی ایڈریس کرنا. یہ تو آپ بتائیں نا کہ جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے تھے وہ کبھی اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں. یوتھ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آدمی کرپٹ ہے، یہ یہودی ہے، یہ جاسوس ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، پھر شام کو اس کے ساتھ آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں، پھر آپ الائنس بھی کر لیں گے، تو پھر سچ جھوٹ کی بات چھوڑ دینا. اسی لیے نوجوانوں کو کہنا چاہیے. اسی لیے یہ بات کہہ رہی کہ ہم پوری بات نہیں کر سکتے. کم از کم نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مسلم لیگ نون میں ہے تو وہ کافر نہیں ہے بھائی. اگر کوئی بندہ جمعیت علماء اسلام میں، جماعت اسلامی میں کافر نہیں ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں، بحث نہیں ہے، بحث معاشرے میں جو بندہ عمران خان کا حامی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پٹواری ہے. بحث یہ ہے کہ جب آپ ممبر سے کہیں گے کہ فلاں مسلک والا جو ہے وہ کافر ہے، تو پھر سیاسی فالوور بھی کہے گا کہ یہ سیاستدان کافر ہے. آپ نے جب وہ کیل ٹھوک دیا تو اب اس کے ساتھ جو چاہے اپنا بیل باندھے گا. نہیں بلال بھائی، صرف سیاستدان کو نہ کہیں، میڈیا اس میں سب سے زیادہ شریک ہے، ٹھیک ہے؟
ممبر اور سیاستدان سے زیادہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جو بھی ہمیں سب کو نا ایز اے ہول لینا چاہیے. میڈیا بھی میں ہوں، معاشرہ تو یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا میڈیا بھی میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے. بات کرنے کا جتنا آپ دونوں کو مل رہا ہے. میں صرف ایک آیت کی بات کروں، انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے اخوان بھی نہیں کہا. اخوان غیر خونی رشتہ دار ہو سکتے ہیں. ہم اصل میں حقیقت میں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا آپس میں خونی رشتے سے زیادہ گہرا تعلق ہے اسلام میں. ہم کیوں سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بلا کے کیوں بتائیں نا آپ. یہ نہیں نا، یہی لوگوں کی، یہی تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں. یا تو اخلاقیات ان کی میں کہہ رہا ہوں آپ نے جب لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ کافر ڈکلیئر کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے سیاست کی بنیاد پہ کرنا شروع کیا. دین میں اسلام ایک عرض کروں، بات یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں برائی نہیں ہے. ڈی این اے ٹھیک ہے ہمارا، ڈی این اے ٹھیک ہے. ساری دنیا کے انسانوں میں نہ کوئی برائی ہوتی ہے نہ اچھائی ہوتی ہے. یہ سوشل سسٹم ہوتا ہے، سوشل فورسز ہوتی ہیں، یہ سوشلائزیشن کی ایجنسیز ہوتی ہیں جو ایک خاص قسم کی پرسنالٹی بناتی ہیں. سوشل ایجنسیز، جی سوشل ایجنسیز ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بچہ سب سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے فیملی سے، پھر اسٹریٹ سے یعنی جو اس کا پیئر گروپ ہوتا ہے، پھر اسکول سے، پھر میڈیا سے، پھر ریلیجس انسٹیٹیوشن میں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جتنی ایجنسیز آف سوشلائزیشن ہے یہ کنسرٹڈ ایکشن کے ساتھ انہوں نے جھوٹ کو ٹالریٹ کیا. جب ضرورت پڑی تو جھوٹ کے ساتھ اجتہاد بھی کیا، اس کو پروموٹ بھی کیا ایز اینڈ وین، جی ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بیسس پہ. اب فصل پک چکی ہے، اب کاٹنے کو دل نہیں کر رہا. جی اور وہ فصل بڑی بٹر ہے کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ایک سرکاری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، 3-4 یونیورسٹیوں کا رہا ہوں، اور مجھے موقع ملتا ہے نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنے کا. ہمارا نوجوان کنفیوز ہے اور وہ بلیم کرتا ہے کہ سچائی کہاں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے انف کنفیوژن پیدا کی ہے. اور وہ کیوں اور میں آپ کو بتاؤں یہ کنفیوژن رینڈم نہیں ہے، یہ ہم نے بائی ڈیزائن کیا. جب ہمیں سیاسی طور پہ، جب ہمیں مذہبی طور پہ، جب ہمیں معاشی طور پہ ایک چیز کنوینئنٹ نظر آئی، ہم نے جھوٹ گھڑ کے پروموٹ کیا اور اس کو سیل کیا، ڈیزیمنیٹ کیا. اس لیے میں ایک عرض کروں اب یوتھ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے جی. اس لیے دیکھیں میری عرض سنیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آ کے بچوں کی سوشلائزیشن نہیں کرنی، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیملی نہیں کرنی ہے، اسٹریٹ نہیں کرنی ہے، اسکول نہیں کرنی ہے، میڈیا نہیں کرنی ہے، اور دوسرے انسٹیٹیوشنز نے کرنے. دیکھیں سوشل سائنس یہ کہتی ہے کہ ماڈرن سوسائٹیز میں فرد جو پروسیس ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز میں، ہمیں اب دیکھیں نا اس طرح کی میں گفتگو کروں گا نا، آپ نیکسٹ ٹائم مجھے بلائیں گے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں، کوئی مرچ مسالے والی بات کریں، ہر طرف آگ لگے. ٹھیک ہے نا جی. اصل مسئلہ یہ ہے مطلب میری گفتگو یہ طوطے کا ایک فوج بریگیڈ تیار کی ہے، وہ اب بریگیڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ پاور آ گئی ہے اور پھر اب وہ بدلہ لے رہی ہے. جی جیسے کہتے ہیں نا چکن کمنگ بیک ٹو روسٹ، وہ چکر ہو گیا اس وقت. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا، میرے ساتھ انتہائی بہادر لوگ بیٹھے ہیں انٹلیکچولی، کہ سیریس ہو کے ہم جو ایجنسیز آف سوشلائزیشن ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہیں، فار گاڈ سیک ان کو ہم کریکٹ کریں. میں جب کہتا ہوں نا کہ صرف وش سے یا صرف چند اچھی باتیں، پوائس باتیں کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو. دیکھیں نا سسٹم ہے نا، سسٹم پروسیس کرتا ہے انڈیویجول کو. اگر ہم نے سچ کو سیکریفائز کیا، جب ہم نے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا، اسے بیچا، ڈیزیمنیٹ کیا، اس کے ریزلٹس یہ ہوں گے. اور میں ایک عرض کروں، خواہشوں سے، تقریروں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی جتنی دیر تک ہم ریئل ٹائم معاشرے میں تبدیلی نہیں لائیں. ریئل ٹائم جب ایک معاشرہ ایسا تشکیل پا جائے جہاں پہ کہ آپ جس انسان کو بہت توقیر دیتے ہیں، سفید بال ہے، ایک عمر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کے سامنے سچ اس لیے نہیں بول سکتے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو پھر معاشرے میں وہ کون سا ادارہ ہوگا جس کی ذمہ داری ہوگا کہ وہ اس بچے کی تربیت کرے،
जो आने वाले वक्त का पाकिस्तान का एक नौजवान होगा। वापस आते हैं, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनकीद जो है ये बर्दाश्त करना हमें नहीं आती। आपा ये बात तो सही है ना, सच्ची बात है ना, तनकीद नहीं अच्छी लगती, हम बड़े रोमांटिक से लोग हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली तब भी आई है जब हमने मुकालमे को छोड़ दिया और हमने मुनाजरे को ज़्यादा फोकियत दी। अब जब मुकालमा छोड़ के मुनाजरे की तरफ आए तो एक हमने अपनी रूट के अंदर, अपनी जड़ के अंदर जो बुनियाद थी हमारी मज़हब, हमने उसके अंदर ही बदतमीज़ी का एक गढ़ जो है वो बो दिया। अब वहाँ से जो लोग निकलते रियासत में आए, सियासत में आए, जहाँ भी आए, फिर उन्होंने सड़कों के ऊपर खींचना, सड़कों के ऊपर फाड़ना, लोगों को जलील करना, लोगों को तजलील करना, हर तरह की कैंपेन जो है उसके ऊपर पैसे लगाने शुरू कर दी। इस वक्त लाखों करोड़ों रुपए लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया टीम्स पे लगाते हैं ताकि मुझे, आपको, किसी को, जिसको भी उन्होंने शर्मिंदा करना किया जाए। वो कौन से अदारे अब इस मुल्क में होंगे जो कि आइंदा आने वाली नस्ल को, आइंदा आने वाली जो 60% लोग हैं उनके लिए बेहतर कुछ प्लान कर सकें? जी, अभी जैसे भाई ने कहा ना कि जो भी सोशल एजेंसीज हैं जो हमारे, मैं सबसे पहले बतौर, मैं खुद माँ हूँ, माँ का जो इदारा है, ममता का जो इदारा है, घर का जो इदारा है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है, फिर स्कूल की है, मदरसे की है, फिर हमारे मेंबर और महराब की है, और फिर मीडिया। इस सब को ना एक दायरे में लाकर तो हमने उस अपनी यूथ की तरबियत करनी है। ये सब एक दूसरे के साथ होंगे। मैं आपको फिर दोबारा माजी में ले जाती हूँ कि जहाँ वो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ को मुखालिफत नहीं बनाया था। उन्होंने इतनी अपनी जो समाजी जो दायरा था, एक दूसरे की गमी खुशी में भी, एक दूसरे की गमी खुशी में भी जाते थे, एक दूसरे बीमारी में भी एक दूसरे का पूछने चले जाते थे। अब तो ऐसे जैसे दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं थी उस वक्त। रोज सुबह 3000 से ज्यादा मैसेज आते हैं मुझे अस्सलाम वालेकुम के, जुम्मा मुबारक के तो 7000 से भी ज्यादा आते हैं, और फेक फूल भी आते हैं। तो माजी में कभी थे भी नहीं, फूल भी आते हैं, केक भी आते हैं। जो झूठी दुनिया है ना सोशल मीडिया की, उससे निकले। सच है, ये झूठी नहीं है। अब आप इसे रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। नहीं, जो बोतल, वो कहते हैं ना, जिन बोतल से बाहर आ गया है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जब ममता का इदारा, घर का इदारा, स्कूल, मदरसा और मीडिया, मेंबर और महराब, ममता में से आपने सास निकाली, ममता में से आपने अम्मा निकाली, ममता में से आपने ससुर निकाला, ममता में से आपने बाप निकाला। अब कहते हैं ममता तरबियत करे। जब आप बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं बैठ के, तब क्यों नहीं सोचते कि ममता के लिए क्या करेगी? बिलाल भाई, आप सारी चीजें सिर्फ हमें ना कहे, आप हम खुद ही कहा कि ममता करेगी। ममता बेचारी कहाँ करेगी? नहीं करेगी ना। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बतौर अपनी नई नस्ल की तख्लीक के जिम्मेदार के साथ साथ। आपके वालिद का ऐसा नहीं है? और भाई आपके वालिद का तो मेरी तरबियत में हिस्सा है। मैं आपको बता रही हूँ कि देखे, तालीम जो है ना वो मेरी माँ ने दिलवाई, तरबियत हमारे बाप ने दिलवाई, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि बतौर माँ, मैं चूंकि एक औरत हूँ और एक माँ हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अपना हिस्सा डालूंगी कि मैं अपने बच्चे को जो दुनिया उसे दे रही हूँ और जो माहौल दे रही हूँ, उसमें मैं उसे मोहब्बत सिखाऊं, मैं उसे इख्तिलाफ के आदाब सिखाऊं, मैं उसे मुकालिमा सिखाऊं, मैं उसे डायलॉग सिखाऊं और उसको मुनाज़रा ना सिखाऊं। इख्तिलाफ ना जिंदगी का हुस्न है। एक ही गुलदस्ते में अगर कौन करता है आपा? सियासतदान नहीं, सभी करते हैं मुनाज़रा। तो जितना आप मीडिया वाले करते हैं उतना और कोई करता ही नहीं है बिलाल भाई। सारा दिन आप लोग एक दूसरे से बहस हो मोबाइल। अच्छा, मुकालमे में और मुनाजरे में आप फर्क ही नहीं करते? नहीं, आप सबसे ज्यादा मुनाजरा तो मान रहा हूँ आपकी सबसे ज्यादा मुनाजरा करते हैं मीडिया के ऊपर। देखिए, लोग अब आपका नुक्ता नजर मेरे से खिलाफ है, मैं आपके ऊपर गुस्से में, ड्रामे, इनका मेरे से खिलाफ है, गुस्से में नहीं आना। बिलाल भाई, मुकालमा होता है। बिलाल भाई, लोग ड्रामों से ज्यादा, चलते हुए दो सियासतदान, ड्रामों से ज्यादा आपका ये मुनाजरा देखते हैं 8 बजे या 10 बजे, जो ये आप रोजाना महफिल आपके हर चैनल लगाता है। मेरे ख्याल में कभी जेल हम नहीं गई।
नहीं आप कराची नहीं गई, आपने मुनाजरे देखे नहीं है जो मुनाजरे होते हैं कि सुबह सुबह आपको आप अगर इनको नहीं, लेकिन मुनाजरा समझ अगर रही हैं, आप आपने अपने मुनाजरे देखे ही नहीं है जिन्होंने तरबियत करनी थी, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ या ना आप कि देखना ही नहीं चाह रही? नहीं, सिर्फ उन्होंने नहीं, तो नहीं ना करनी, आप अपने चारों इदारों ने करनी, सब ने करनी है ना, मीडिया ने भी करनी है, मेंबर और मेहराब ने भी करनी है। मेंबर के बेचारे के पास कितने लोग जाते हैं आज? सारा मुल्क नहीं, आप बिल्कुल, और आपका मीडिया के ऊपर आपका एक प्रोग्राम कितने लोग देते हैं? 52 क्लासेस, आपके इतने लोग 52 क्लासेस और रोजाना जो आपका रोजाना अपना भी कहेगा वो ईमान का हिस्सा होगा, मेरी बात तो ईमान का हिस्सा होगा ही नहीं। 50-60 चैनल और उसके ऊपर कोई 100 के करीब एंकर। आपका कमाल बात है कि 1376 सालों में मिंबर नाकाम होने के बाद आप कहता है तू जरा 25 साल तो कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ मेरी सुने, एक में आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। डिस्कशन को बार बार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वर्सेस अदर इंस्टीट्यूशन क्यों करते? मैं सच्ची बात हूँ, डिस्कशन मेरी सुने, डिस्कशन में स्टेबिलिटी रखने के लिए अहम ये है, देखिए कोई हद नहीं होती ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जाता है ना, नहीं तो स्कूल यूनिवर्सिटी भी तो इदारा है नहीं, इदारा ही नहीं है ना। स्कूल कोई सियासत में नहीं आया ना, कोई प्रिंसिपल कोई वाइस चांसलर सियासत में नहीं आया। हमारे यहाँ पे अस्पताल सियासत में आ गए, आप कह रहे हैं स्कूल नहीं आए, क्या कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज ये बात ना करें, स्कूल तालीम और तरबियत का इदारा है। डॉक्टर साहब की बात ये है कि निसाब बदले, तलीम बराए तरबियत बनाए, तलीम बराए हसूल मादियत को छोड़ना पड़ना, तलीम बराए तरबियत का भी कुछ ना कुछ निसाब होना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात को भी ये मैं एंडोर्स करता हूँ कि कुछ ना कुछ सिलेबस से ज्यादा आइकॉन्स होने चाहिए। अच्छा, मैं एक छोटा सा अर्ज करूं, हम जो लफ्ज दो यूज कर रहे हैं ना, मुकालमा और मुनाजरा, है ना, देखिए बुनियादी फर्क ये है कि मुकालमा हकाइक पे होता है, ठीक है, जो ग्राउंड पे हकाइक हैं उसका रुथलेस एनालिसिस होता है, तो फिर मुलाजमा। मुनाजरे तो हम देखते थे ना बचपन में, फतह शिकस्त के, आए जनाब हक छा जाएगा, बातल भाग जाएगा, नहीं भागेगा तो डंडे मार के भगा देंगे। अब मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशनल मुनाजरे जो होते थे, मैं एक छोटा सा अर्ज करूँ, मेरी अर्ली चाइल्डहुड में एक दफ़ा सियालकोट में एक मौलवी साहब ने सैयद मदूदी को कह दिया कि मेरे साथ मुनाजरा करें, चैलेंज तो सैयद मदूदी बहुत मचोर और बड़े पाए के आलम थे, बड़े पाए के सियासतदान थे, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मौलवी साहब ने फिर जो मुनाजरे के बड़े प्रोफेशनल थे कहा जी आज मुनाजरा करना है, तो वो कहने लगे जी मौलाना मदूदी ने मैसेज भेजा कि मैं मुनाजरा नहीं करता। कहने लगे जी हमने ऐलान कर दिया। तो सैयद मदूदी ने कहा ऐलान कर दें कि आप जीत गए, आप ऐलान करते हैं आप जीत गए। असल मसला ये हार और जीत और छा जाना, तो हार जीत होती है जी मेरी अर्ज ने छा जाना और दूसरे बंदे को एम्बैरस करना ही, मैं उन्हें गल करने जोगा नहीं छोड़िया। ये जो एटीट्यूड है ना, देखें मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि हकायक जितने भी अनप्लेजेंट हों उनको फेस करें, अपने बच्चों को बताएं। देखें हमने क्या किया है, गुज़श्ता बहुत से सालों में बहुत सी चीज़ें जो हमारे माशरे में अनप्लेजेंट थी उनको कंसील किया कि बच्चों को ना पता, ठीक है ना जी, तासर ख़राब होगा, इंटरनेशनल इमेज ख़राब होगा। और जब वो ज़्यादा उसमें डिके आया, गिरावट आई, तो फिर एकदम जब देखें हकायक में पावर होती है, वो नहीं छुप सकते। इसलिए मुकालमा बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एक जुमला से मुझे बता दीजिए, क्या आपके ख्याल में हमारे पास आइंदा या इस यूथ के लिए कोई प्लान है फ्यूचर के लिए? प्लान यही है कि हम सब ना उनको इकट्ठा नहीं रोड मैप यही है कि हम ये जो सब इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे सोशल एजेंट्स हैं, मैं दोबारा अपनी बात बताती हूँ कि घर से, स्कूल से, मदरसे से और मीडिया से और मेंबर और महराब से उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम हो, उनको अखलाक के और उनको इख्तिलाफ के आदाब सिखाए जाएं, उनको मुकालमा सिखाया जाए। उसके लिए ये तरबियत के इदारे बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहिबा की बात जो है ना वो सर आंखों से यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं सदर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर को मैं कैसे जाके कह सकता हूँ कि भाईजान आइंदा आपने सच बोलना है। अगर मेरे में इतनी ज़रूरत होती तो मेरी आवाज़ जो है वो आज
ان کے دلوں تک پہنچ چکی ہوتی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.